ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ सहारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और अगर सबसे प्यारे हैं तो हज्जाम की दुकान पे जाके भी वो हसीन जुल्फें याद रहनी चाहिए। मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशा, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस भी मोहम्मद का। मैंने कहा सुन ले हमारी बात भी, जिधर से भी निकलोगे, जिस रास्ते से भी आओगे, फलाह का और निजात का और कामयाबी का रास्ता हुजूर की चौखट से ही जारी होता है। वो के उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। गुज़िश्ता अल्लाह आपसे जो वादा किया है इंशाल्लाह हमारा मौजूए गुफ्तगू आज वही होगा, यानी तहारत और नबीउल अतहर इंशाल्लाह तबारक व तआला। इसी लिहाज से चंद मारूज़ात आप दोस्तों के सामने बयान किए जाएंगे। इफ़हाम व तफ़हीम के लिए दुआ कीजिए अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक़ जारी फरमा दे। दोस्तानी गिरामी कदर, तहारत और पाकीज़गी दो किस्म की होती है, एक ज़ाहिर की पाकीज़गी होती है और एक बातिन की पाकीज़गी होती है। और ज़ाहिर की पाकीज़गी का सबक भी हमारा दीन हमें अता करता है और बातिन की पाकीज़गी का दरस भी हमारा दीन हमें बखूबी अता फरमा रहा है। और इमामुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं में ये सब कुछ शामिल है। मसलन बाल रखे हुए हैं तो सुन्नत ही के मुताबिक रखने चाहिए, क्योंकि हम नाते पढ़ते हैं ना, कालियां जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और अगर सबसे प्यारे हैं तो हज्जाम की दुकान पे जाके भी वो हसीन जुल्फें याद रहनी चाहिए। आज की शोबिज़ की दुनिया के जो अदाकार हैं, उस दुनिया के किसी फर्द का हेयर स्टाइल नहीं कबूल करना चाहिए, बल्कि वही जुल्फें इख्तियार करनी चाहिए, वही हसीन जुल्फें नजरो फिक्र में रहनी चाहिए कि जिनके बारे में रब कुद्दूस ने फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, हबीब कसम है तेरी जुल्फों की जब तेरे चेहरा अनवर के सामने छा जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। रूए रोशन पे जुल्फे सियाह देखकर, रूए रोशन पे जुल्फे सियाह देख कर हम दुहा और सजा देखते रह गए, हम दुहा और सजा देखते रह गए, चेहराए व दुहा देखते रह गए। तो हज्जाम की दुकान पे जाके भी तकाजा ये है हुजूर की मोहब्बत का कि वही हसीन जुल्फें याद रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक बंदे के सर को देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे अगर बाल अता किए हैं तो इनका इकराम भी करना जान ले। हाँ, ऐसे ही खुले ना छोड़, बल्कि तेल लगाया कर, कंघी किया कर, इसमें से मांग भी निकाला कर। ये मैं अभी आपको जाहिरी हुस्न का और जाहिरी पाकीज़गी का एक स्केच, एक तस्वुर बयान करके बताना चाह रहा हूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर की पाकीज़गी का भी सामान मुहैया करते हैं और हमें बातिन की पाकीज़गी भी अता फरमा रहे हैं। और देखिए आगे चलिए, हम खाना खाते हैं, खाना खाने में भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक क्या है कि हाथ मुबारक धोते हैं और उसके बाद कुली मुबारक करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वुज़ूए ताम कहते हैं, खाने का वुज़ू। इसे क्या कहते हैं? खाने का वुज़ू। अब इस पर भी फजीलत के एतबार से एक हदीस शरीफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खाना खाने से पहले और जो खाना खाने के बाद वुज़ूए ताम कर लिया करेगा, यानी यही हाथ और कुली कर लिया करेगा, तो फरमाया जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं रहेगा। कितनी बड़ी गारंटी है, और आपकी सुभान अल्लाह बड़ी कमजोर है। इतनी बड़ी गारंटी, इतनी बड़ी गारंटी, गारंटी देने वाला हबीब खुदा है। इतनी बड़ी गारंटी फरमाया
جو بھی ہاتھ دھو کر اور کلی کر یعنی وضوء طعام کر لیا کرے گا، کھانے کا وضو کر لیا کرے گا، وہ اس دنیا سے کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرے گا، اسے محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ یہ بہت بڑی کریں۔ اب غور فرمائیے، آقا علیہ السلام جب کھانا تناول فرمانا شروع کرتے نا، اب توجہ رکھیے گا، بالکل میری طرف توجہ رکھیے گا، جب کھانا تناول فرمانا شروع کرتے نا تو اپنے ہاتھ مبارک دھوتے، پر کسی کپڑے سے خشک نہ کرتے۔ جی آج نا جی کپڑے تولیہ وغیرہ سامنے رکھ دیتے ہیں، نہیں، یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ کھانا کھانے سے قبل جو ہاتھ دھونا، اس کے بعد تولیہ استعمال کرنا، یہ سرکار کی سنت نہیں، کپڑا استعمال کرنا سرکار کی سنت نہیں، بلکہ انہی ہاتھوں کے ساتھ سرکار علیہ السلام کھانا شروع فرما دیتے تھے۔ اور دیکھیے آج آپ کے سڑکوں کے کنارے پر اور چوک چراہوں میں بڑے بڑے فلیکسز، پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر صابن کی مشہوریاں بھی لکھی ہوئی ہیں، آویزاں ہے تصویر کی صورت میں، اور ایک بڑا سارا شیشہ ہے اور اس کے نیچے کافی سارے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، ایک دوسرا شیشہ ہے اس کے نیچے کم جراثیم ہیں، اور کہا جاتا ہے صابن استعمال کرنے سے پہلے اتنے تھے اور صابن استعمال کرنے کے بعد اب اتنے رہ گئے ہیں۔ تو ہماری لیبارٹری بتا رہی ہے اور آج کی تحقیق بتا رہی ہے کہ بندہ خدا آپ ایسا کیا کیجئے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوا کیجئے، اس لیے کہ یہ جو جراثیم ہاتھوں پہ لگے ہوتے ہیں یہ کہیں کھانے کے رستے پیٹ میں نہ چلے جائیں، مختلف قسم کے خطرناک قسم کے جراثیم بننے کا موجب نہ بن سکے۔ یہ آج تحقیق ہو رہی ہے، آج لیبارٹری کہہ رہی ہے، اور پینا فلیکسز کے ذریعے تشہیر کی جا رہی ہے، چوکوں چراہوں میں تشہیر کی جا رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے یہ ادا ہمیں پہلے ہی عطا فرما دی ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے یہ ادائیں ہمیں پہلے ہی سکھلا دی ہیں، پہلے ہی عطا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے، اور تحقیق ہے، تحقیقات والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم ہاتھ دھو چکو کھانا کھانے کے لیے تو کوئی بھی کپڑا استعمال نہ کرو، ہو سکتا ہے اس تولیے پر کپڑے پہ جراثیم ہو اور وہ تمہارے کھانے میں ملوث ہو کے پیٹ میں نہ چلے جائیں، یہ میڈیکل آج کہہ رہا ہے، اور سائنس آج کہہ رہی ہے آقا کی ادا میں تو پہلے سے ہی موجود ہے، آقا کی ادا میں تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہاں بس مسئلہ یہ ہے، شکوہ فقط آپ سے اتنا ہے، آنا آپ نے گلستہ میں چھوڑ دیا ہے، ورنہ پھولوں میں مہکار تب بھی ویسی تھی اب بھی ویسی ہے، تب بھی ویسی تھی پھولوں میں مہکار، اور پھولوں میں خوشبو تب بھی ویسی تھی اب بھی ویسی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، توجہ ہے دوستوں کی، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اور دیکھیں آپ سمجھیں اس بات کو، آگے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، مجھے قوی امید ہے آپ سے، چونکہ آپ میرے پیارے ہیں، سارے میرے چاہنے والے ہیں، اور مجھے آپ سے شدید ترین محبت ہے، اور مجھے آپ سے پیار ہے، اور آپ کے لیے ہی میں راتوں کو جاگ کر قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات حدیث پاک سے تلاش کر کر کے آپ کے لیے، آپ قیمتی لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ اچھا اب سمجھیں بات، اس ذریعے سے بیان کی جائے، سائنس کے ذریعے سے، تو بندہ مہذب ہے جی معیار ہے جی سٹینڈرڈ ہے جی سٹیٹس ہے جی، اور ہائی فائی ایجوکیشن کے نتائج ہیں جناب، اگر ایسا بیان کیا جائے اور ایسے ایسے کیا جائے۔ لیکن یہی بات اگر سنت سمجھ کے مبلغین بیان کر دیں، علماء کرام بیان کریں، تو کہیں گے جی یہ ملا پرانی باتیں کرنے والے ملا ہیں۔ تو میں نے کہا سن لے ہماری بات بھی، جدھر سے بھی نکلو گے، جس رستے سے بھی آؤ گے، فلاح کا اور نجات کا اور کامیابی کا راستہ حضور کی چوکھٹ سے ہی جاری ہوتا ہے۔ فلاح کا راستہ بھی چوکھٹ حضور علیہ السلام کی سے ہی جاری ہوتا ہے، اور نجات کا راستہ بھی
اور ترقی کا راستہ بھی مصطفیٰ کے در دولت سے ملتا ہے۔ وہ کس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ اس سے پھر گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ وہاں نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا، پھیلائے ہوئے دامانے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامانے تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ مزید آگے بڑھیے، آقا علیہ السلام نے مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ سرکار کی مسواک پسندیدہ ترین سنت ہے، کہہ سکتے ہیں آپ پسندیدہ سنت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مطہرہ آپ سمجھتے ہیں اس میں ظرف کا صیغہ میم پر زبر آگے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کا نمبر 24,203 ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں مشائخ کا ایک قول نقل کیا، آپ دوستوں کی توجہ، آپ قیمتی دوستوں کی توجہ، مشائخ کا قول نقل کیا ہے، حدیث نہیں ہے لیکن مشائخ کا قول نقل کیا ہے صدر الشریعت میں بہار شریعت میں، فرمایا جو اپنے معمولات زندگی میں مسواک شامل کر لے گا اور جو روزانہ کی بنیاد پہ مسواک کیا کرے گا اور اس مسواک کو لازم و ملزوم کر لے گا تو اللہ کریم مسواک کی برکت سے اسے انعام یہ دے گا کہ اس وقت تک یہ دنیا سے نکلے گا نہیں، جائے گا نہیں، جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ مصطفیٰ جاری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کی برکت سے وہ مرتے وقت انشاءاللہ اسے کلمہ نصیب ہوگا جو کہ مسواک کو ہمیشہ لازم و ملزوم کر لیتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، تو میں نہیں کہتا کہ آپ ٹوتھ برش نہ کیجئے، آپ پیسٹ نہ لگائیے، پیسٹ یوز نہ کیجئے، دن رات کیجئے، صبح و شام کیجئے، جی بار بار کیجئے، منہ کی ستھرائی کا سامان کیجئے، لیکن میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنت کی جو اہمیت ہے، سنت کی جو افادیت ہے اور مسواک کی جو برکت ہے وہ ویسے کی ویسی 1400 سال سے ویسے کی ویسی اپنی جگہ پر قائم ہے، وہیں کی وہیں بحال ہے، اس کو ترک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لولا ان اشقوا علی امتی لامرتهم بسواک مع کل صلاۃ، ابن ماجہ 287 نمبر حدیث شریف کا نمبر ہے۔ فرمایا میرے آقا نے اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی امت کے ہر فرد کو ہر وضو کرنے سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ کہہ دیجئے ذرا، کان ترس گئے ہیں کہ کوئی حدیث سن کر بھی سبحان اللہ کہے گا۔ میرے ساتھ شبنم کے قطروں کا اظہار نہ کیجئے کہ وہ خاموش خاموش رہتے ہیں، میرے ساتھ تو رحمت بری رم جم کرتی ہوئی بارش کا ساتھ دیجئے، ویسا ساتھ دیجئے ذرا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک قدم آگے بڑھے، ہم ایک قدم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہری پاکیزگی کا سبق دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے، ظاہری پاکیزگی کا درس دیتے ہوئے حضور نے خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا، باوجود اس کے کہ جس گلی میں سے گزر جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، کاش میں اپنا وجدان بھی آپ سے شیئر کر سکتا، اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کیا کر سکتا ہوں۔ اور جو سمندر کی جو صحرا پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اسے کیا پتا سمندر کی طغیانی کسے کہتے ہیں، سمندر کی تلاطم زدہ طغیانی کسے کہتے ہیں، لہروں کے تھپیڑے کسے کہتے ہیں، اور لہروں کی جولانیاں کسے کہتے ہیں۔ اب جو صحرا پہ کھڑا ہے اسے کیا پتا، اب جو گزر رہا ہے اسے تو معلوم ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا۔
اب کیا کریں؟ میں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، اور میں مشک تر غبار، زمین امبر ہو جاتی ہے اور ہوا ابیر ہو جاتی ہے، اور گرد راہ جو ہے وہ مشک بار ہو جاتی ہے، گرد راہ مشک بار ہو جاتی ہے۔ احمد رضا اپنے آپ کو روکیے، یہ کون سی زمین ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون سی زمین ہے جو امبر ہو جاتی ہے؟ یہ کون سی ہوا ہے جو ابیر ہو جاتی ہے؟ یہ کون سی گرد راہ ہے جس کو تشبیہ مشک کے ساتھ دی جاتی ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور رکیے دنوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، قیمتی جملہ بیان کرنے والا ہوں۔ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اللہ اکبر، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے کریم، جس رستے سے آپ کا گزر ہو جاتا ہے، جس رستے سے آپ گزر جاتے ہیں، وہ زمین امبر ہو جاتی ہے، وہ ہوا ابیر ہو جاتی ہے، اور جو ہوا آپ کے، جو خاک آپ کے قدموں کے بوسے لے لے کے بلند ہوتی ہے، اڑتی ہے، وہ عام نہیں ہوتی، وہ بھی کستوری سے آراستہ پیراستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی کستوری سے آراستہ و پیراستہ ہو جاتی ہے، وہ بھی مشک بار ہو جاتی ہے، وہ بھی مشک کی رنگینیاں اس میں چھا جاتی ہیں، اور اس میں بھی مشک کی کار فرمائی ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے، چونکہ ابھی ٹھہریں گے تو الحمدللہ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جی، تو میں جلدی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں چونکہ طہارت کے موضوع پہ جی، ظاہری طہارت کا سامان بھی ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ باطنی طہارت کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے ہاتھ دھونے کے لحاظ سے، مسواک کے لحاظ سے، اور ظاہری پاکیزگی کے لحاظ سے بہت ساری باتیں کر لیں۔ اگلی بات، یہ دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم اصفہانی میں نے بھی لکھا، اور امام بہقی نے بھی دلائل النبوہ میں لکھا، اور صاحبان کتب خصائص و فضائل نے بھی اس بات کو لکھا، امام قسطلانی نے بھی مواہب اللدنیہ میں لکھا، اور خصائص کبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، اور ابن کثیر نے فضائل کے باب میں بھی اس کو لکھا۔ کیا؟ وہ حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا؟ سرکار علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ کون ہے ہاتھ بلند کر کے مجھے کہے کہ جو 2 سال 3 سال کے بچے کو بھی کھڑا کر کے پہل کرے سلام میں؟ ہے کوئی؟ اپنی بڑائی میں رہتے ہیں، میں بڑا مینو کی لگے، بچے دا کام ہے، وہ تو ابھی اس قابل نہیں ہوا، وہ اس کی ابھی ذہنی نشوونما نہیں ہوئی، ہماگی اس کی تیرے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا کرتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بڑائی میں رکھتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا، کہ جب بھی کوئی بچہ گلی سے بھی گزر جاتا انہیں سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ گلی میں گزرتے ہوئے بچے کو بھی بلا کر کہتے او بیٹا السلام علیکم، قربان جائیں جی۔ کیا وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، کیا وہ خوش نصیب بچہ ہوگا جنہیں سلام حبیب خدا کر رہے ہیں، جنہیں سلام میرے مصطفیٰ بھیجے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، آج ہم مسلمان کیا اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ 2 انگلیوں سے سلام لینی ہے، 2 انگلیوں سے سلام لینا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، اور اگر پورے ہاتھ سے سلام لے لے تو کہیں ہم پر تہمت مذہب نہ لگ جائے، کہیں ہم پر تہمت مذہب، اور اپنی حد تک کا سامان سمجھتے ہیں لوگ، ایک ہاتھ سے سلام لینا اپنی حد تک کا سامان سمجھتے ہیں، جی ہماری حد تک ہو گیا، ہم ایک ہاتھ سے سلام لیں گے، میں نہ ایک ہاتھ نہیں لیا، وہ ایک نہ لے رہا سی میں بھی ایک نہ لیا، بھلے مانس کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سلام ایک ہاتھ سے لینا فرض نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فرض ہے جی سلام ایک ہاتھ سے لینا، لیکن بھلے مانس یہ بھی تو دیکھ کہ تو نے کلمہ کن کا پڑھا ہوا ہے۔ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیا کرتے تھے، اور تو نے کلمہ کن کا پڑھا ہوا ہے، اور کن کی غلامی کے دعوے؟ صرف دعویٰ و اعلان ہی کرنا ہے جی غلام ہے حضور کے غلام ہے، تو جب سنت کی باری آئے تو چھٹی، تو پھر دعویٰ غلام۔ دیکھیے اگر واقعتاً غلام، میں شرعی غلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، محض غلامی کا رسم چھوڑ دیجئے، محض غلامی والی رسم چھوڑ دیجئے، جی غلام ہے حضور کے غلام ہے، تو آپ کو پتا ہے شرعی غلام کون ہوتا ہے؟ شرعی غلام جو ہوتا ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا،
یہ فقہی مسئلہ بھی سماعت کر لیجیے مجھ سے. جو واقعاتاً شرعی غلام ہوتا ہے وہ مالک کے حکم کے بغیر تو نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا. کجا کہ وہ مالک کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کے آگے سرتابی کرے, گردن جھٹکے. تو ہم نے یہ کون سا محض رسم غلامی بنا رکھا ہے؟ یہ کوئی غلامی نہیں ہے. غلامی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنایا جائے, ہر سنت کو اختیار کیا جائے. اور دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں, اور ایک یورپ کے بہت بڑا فلاسفر ہے, سائنٹسٹ ہے, اس نے کہا کہ ایک واقعہ جو میرے قبول اسلام کا باعث بنا. اب میں اس پر انشاءاللہ کلام چلائیں گے, لیکن یہاں پر رک کر میں ایک اور بات آپ سے, دیکھیے حسن اسلام دیکھیے, یہ ہے اسلام کا حسن. یہ جو میں نے موضوع شروع کر رکھا ہے یہ بڑے قیمتی نادر موتی ہیں جو آپ کے, یہ تقریریں نہیں, یہ تحفے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ, یہ تحفے ہیں. تو اس نے کہا میں سیرت کے ایک پہلو کو دیکھ کر اسلام قبول کر گیا. تو اسے پوچھا کون سا سیرت کا پہلو دیکھا بھائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک بار میرا بچہ گم ہو گیا تھا. میں نے تلاش بسیار کے بعد بہت تلاش کیا, بہت ڈھونڈا, پر مارا پھرا, کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے, کبھی اس شہر کبھی اس شہر, کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں, کبھی اس قریہ کبھی اس قریہ, بہت دوڑ دھوپ کی, لیکن بچہ نہ ملا. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کچھ نہیں ملتا تھا ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے بچہ مل نہیں رہا. تو حضور نے اپنے علم نبوت سے دیکھ لیا, فرمایا تیرا بچہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اسے پرواہ نہیں ہوتی, وہ جب شام ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ ہی گھر چلا جاتا ہے, اب بھی وہاں پر کھیل رہا ہے, تو چلے جا اسے لے لے. اور ایسے نہ کرنا کہ اسے سینے سے لگانے بیٹھ جائے, اس کا منہ ماتھا چومنے لگ جائے. عرض کی یا رسول اللہ 2 دن شفقت پدری اپنے عروج پر ہے اور محبت اپنے عروج پر ہے. سرکار اگر سینے سے بھی لگا لوں تو حرج کیا ہے, منہ ماتھا بھی چوم لوں تو حرج کیا ہے. امام الانبیاء نے کیا خوب, اس فلاسفر نے کہا یہ واقعہ میرے قبول اسلام کا باعث بنا. اس نے کہا حضور نے فرمایا وہاں پر سارے بچے کھیل رہے ہیں, سینے سے مت لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے, ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو اسے سینے سے لگائے, پیار کرے, اس کے سر کا بوسہ لے, منہ کا بوسہ لے, کہیں اس کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میرا باپ ہوتا تو مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا, ایسے ہی شفقت بھرا سلوک کرتا. یہ مزاج ہے اسلام کا. اس نے کہا اسلام کا یہ مزاج دے کر میں اسلام قبول کر گیا. اللہ اکبر. تھے وہ آبا تمہارے ہی, تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اللہ اکبر. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کیا جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیوی کے پاس نہ بیٹھا جائے اور ان سے پیار بھری باتیں نہ کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ دل سے نکلے اور دھواں بن کر اللہ کے عرش کو بھی ہلا دے, تمہارا دونوں جہان میں تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائے. اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمارا موضوع اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا آگے, اور انشاءاللہ یہ قیمتی موتی, قیمتی نادر آپ قیمتی دوستوں کے سامنے اور زیب گلو کرتے جائیں گے اللہ کے فضل سے. یار زندہ صحبت باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.